Assalamualaikum friends. Welcome back to Aisha Ayat Canada Vlogs. कैसा आप लोग ठीक है? सब्सक्राइब करें, चैनल करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जल्दी जल्दी से। और हम कहाँ आए हैं? स्कूल। आयत को स्कूल ड्रॉप करने, और मामा जा रही हैं आज बड़े दिनों बाद ऑफिस। सो चलते हैं जी आयत को लेके अपने साथ, और आयत को करते हैं ड्रॉप और हम जाते हैं ऑफिस। आपसे मिलेंगे हम शाम को। स्टे ट्यून्ड। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज है टेम्परेचर प्लस बस 0 नो प्लस नो माइनस, जस्ट 0। तो चले जी करते हैं आयत को ड्रॉप। चलें जी फाइनली पहुंच गए हैं हम ऑफिस, और अब चलते हैं ऑफिस। बड़े दिनों बाद आए हैं, पता नहीं किस तरह से गुजरना है दिन, लेकिन काम बहुत है। सो आई होप अच्छा गुजरेगा। आप लोग भी दुआ करें। आपसे मिलते हैं हम शाम को, आपको बताएंगे, अपडेट देंगे आपको शाम को। सो चलते हैं जी। ओके जी फ्रेंड्स, जॉब मेरी हो गई थी ख़त्म। अभी हम आए हैं आयत के स्कूल, आयत को पिक करने आए। देखें आज कितना खूबसूरत दिन है, लोग बाहर प्ले कर रहे हैं। टेम्परेचर है आज 18 डिग्रीज इस टाइम पे। सुबह मैंने आपको कहा था ना प्लस है ना माइनस है, 0 डिग्रीज पे था सुबह, लेकिन इस टाइम पे टेम्परेचर 18 डिग्रीज है। तो भी जी Snow and everyone is playing on the park too. तो हम क्या करें What could we play? जी? What could we play? What could we play? Let's go to the park. Park today Yeah? and play with my art. Not art. Let's play in the park. That's amazing. I didn't. Okay, वो फिर किसी दिन करेंगे। आज वैसे पार्क में चलते हैं। I will do it at Pakistan in the room so Saida don't touch it. Okay. So don't rip anything. No, they won't rip anything. Give me your bag, please. I'm just going to just have fun with Api and she will teach me. Okay. जी हमारा चैटर बॉक्स आ गया। Hello friends. हमारा चैटर बॉक्स आ गया। अस्सलाम वालेकुम। And we're going to the park. Yeah, we're going to the park. We're going to the park. मैंने तो ऐसे ही बोला था जी फ्रेंड्स। आज इतने दिनों बाद ये इस तरह से लोगों को बाहर देख के, वरना वाइट चादर हर तरफ बिछी होती थी स्नो की। शुक्र है स्नो ख़त्म हुई है। सीरियसली अभी भी आपको वो पीछे थोड़ी सी नज़र आ रही है, जहाँ ऑब्वियसली ढेर लगे हुए थे स्नो के, वो अभी तक बारिश से नहीं पिघले हैं, लेकिन अदरवाइज स्नो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। देखें जी बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं पार्क में। बड़े अरसे बाद, और जैसे कहते हैं पार्कों की रौनक वापस आई है। ना किसी को जैकेट्स की टेंशन है, ना ठंड की टेंशन है, ना हवा चल रही है। बड़े मज़े का वेदर था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत किस्म का वेदर था। चलें जी फ्रेंड्स, स्कूल से आयत को लेके आ गई हूँ, ऑफिस भी ख़त्म। सो अब घर आके अब घर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई हैं। 24/7 जो है ना आपकी बहन मसरूफ़ रहती है। ओके सो अभी है जी इफ्तारी का टाइम होने वाला है 1 घंटे में। सो क्विकली जो है ना मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि आयत मैडम की एक बड़ी वो जो है ना आदत है कि वो एक दिन जो चीज़ खाती है वो नेक्स्ट डे नहीं खाती है। सो कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले रैप्स के लिए चिकन बनाया था। सो जैसे पैटीज़ में डलता है या चिकन ब्रेड में डालने के लिए जो चिकन बनाते हैं ना, काफ़ी दफ़ा मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे। आप मेरे रेसिपीज़ वाले प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं चिकन ब्रेड की रेसिपी, जो उसकी फिलिंग की रेसिपी है, सेम वही फिलिंग बनाई थी मैंने। सो वो बेसिकली मैंने वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा उससे हम बनाते हैं अपनी पैटीज़। और आज हम अफ्तारी करेंगे, सिर्फ अफ्तारी में हम पैटीज़ बनाएंगे और कोई दूसरी चीज़ नहीं, क्योंकि एक चीज़ हो ना करी की हो तो बस फिर वही कहते हैं कि उसी के साथ खाना हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बस 10-12 चीज़ें बनाएं या 3-4 चीज़ें बनाएं तो ही आपकी अफ्तारी होगी। सो ये मेरे पास पफ पेस्ट्री शीट्स पड़ी हुई थी। वैसे यूजुअली मैं इनको थोड़ा सा रोल आउट करती हूँ और हाफ़ करके लाइक ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में जो है ना इनको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ बीच में फिलिंग डाल के।
لیکن آج میں نے کہا چلو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹرائی کرتے ہیں. آج میں نے مطلب ایک پف پیسٹری کی جو شیٹ تھی اس کے اوپر میں نے فلنگ رکھی اور دوسری اس کو اوپر سے پیک کیا اور بس اس کو جوڑ کے اور ان کی شیپ بنا دی. سو اس طرح سے جو ہے نا آج میں نے ان کو ریڈی کیا تھا. سو آپ لوگ دیکھیں اب جو ہے ہماری میکنگ. تو بیسیکلی ہم نے بنائی ہیں کچھ چکن پیٹیز بنائی ہیں اور کچھ ہم نے بیسیکلی میں نے کہا کہ جی چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ کیسے بنتی. میں نے اس کے اندر جیم ڈال کے تو اس کی فلنگ کی تھی. آئیڈیاز تو مجھے بڑے آ رہے تھے لیکن میرے پاس چیزیں اویلیبل نہیں تھیں لیکن انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بنا کے آپ کو شیئر ضرور کریں گے کہ میں کیا کیا بتانا چاہ رہی تھی کہ پف پیسٹریز کی شیٹ سے آپ کتنے مزے کے میٹھے اور کتنی مزے کی سیوری ڈشز بنا سکتے ہیں. سو وہ کسی دن آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. فی الحال آپ ہماری میکنگ دیکھیں. ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا ڈیزرٹ بھی اور ہماری مین کورس بھی جو ہے نا ہم نے انہی پف پیسٹریز کے ساتھ ریڈی کیا ہے اور بس اس کو اوون میں رکھا. لٹرلی 400 ڈگریز پہ میں نے اوون آن کیا تھا اور اوون ایسے ہی آن کیا اور آن کرتے ساتھ ہی اس کو رکھ دیا. وہ ہلکا اسی کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا گرم ہوا ہے اور دیٹس اٹ. تو بڑی جلدی ود ان 10 to 15 منٹس میں جو ہے نا ڈپینڈنگ آپ کے اوون کی کیا ریکوائرمنٹس ہے کیا اس کی جو کوکنگ ٹائم ہے وہ کیا ہوتا ہے. میرے اوون میں تو میں نے 400 ڈگریز پہ رکھا تھا اور لٹرلی 15 منٹس میں اتنا کو خوبصورت کلر آیا تھا نا دونوں طرف سے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. بہت مزے کی بنی ہیں اور بہت ہی کوئک بنتی ہیں آبویسلی. سو بس آپ کا مکسچر ریڈی ہونا چاہیے. مکسچر اگر آپ کے پاس ریڈی پڑا ہوا ہو نا تو اس کو بنانے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا. خیر جی آپ لوگ انجوائے کریں اس کی میکنگ. اور مینا کاریاں کچھ ہم نے فوک سے کی کچھ ہم نے ویسے ہی کی. سو وہ بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کیا جو ہے نا کیا ڈیزائننگ ماری ہے ان کے اوپر. ہم کرتے ہیں جی آپ سے کچھ باتیں. آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی مزیدار قسم کی جو ہے نا نیوز شیئر کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے امی کا ویزا اپلائی کیا تھا کینیڈا کے لیے کیونکہ ان کے پاس ان کا لگا ہوا تھا 10 ایئرس کا ویزا لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. سو وہ دوبارہ سے میں نے ان کا ویزا اپلائی کیا. یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے مطلب نومبر میں نے پیپر ورک سارا اکٹھا کرنا شروع کیا. سارا پروسیسنگ سٹارٹ کی. اوبیسلی ویک ڈیز میں پاسبل نہیں ہوتا میرے لیے. ویکینڈس پہ میں نے پھر جو ہے نا ریسرچ کی کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور لٹرلی کوئی لائر نہیں کیا میں نے کسی کو ایک پیسہ نہیں دیا اس چیز کے کام کے لیے سوائے $30 جو میں نے پے کیے تھے نوٹری پبلک سے جو وہ اٹیسٹ کروایا تھا اس کے اور جو انویٹیشن لیٹر تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بیسیکلی ویزا پروسیسنگ کی فیس تھی جو گورنمنٹ کی فیس تھی وہ میں نے پے کی ہے. اس کے علاوہ میں نے اور کوئی چیز نہیں پے کی. سو نیٹ پہ آلموسٹ ساری انفارمیشن موجود ہے. پھر 1-2 فرینڈس تھے انہوں نے اپنی پیرنٹس کا ویزا اپلائی کیا تھا سو ان سے تھوڑی بہت انفارمیشن لی اینڈ دیٹس ہاؤ آئی جسٹ اپلائیڈ. اور لٹرلی مطلب سارا پیپر ورک انویٹیشن لیٹر کا ایک لفظ میں نے خود ٹائپ کیا خود لکھا. اس کو سارا کچھ جو ہے نا اپنے اوبیسلی آپ کسی کا بھی دیکھتے ہیں نا انویٹیشن لیٹر تو وہ آپ اپنے اس پہ آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. سو وہ ساری چیز زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا میں نے کسی جگہ کا ویزا خود سے اپلائی کیا مطلب اس طرح کا کہ ڈیٹیلڈ اس میں کوئی انویٹیشن لیٹر لکھنا ہو. ویسے تو میں نے UK کا یا USA کے ویزاز کافی اپلائی کیے ہیں لیکن مطلب اپنے یا اپنی فیملی کے لیکن ان میں اتنی ڈیٹیلڈ قسم کی نہیں. وہ صرف اپلیکیشن فارمز ہی ہوتے تھے جو فل کرنے ہوتے تھے. اپلیکیشن فارمز کی انفارمیشن ڈالنی ہوتی ہے اور بس وہ اپلیکیشن فارم فل ہو جاتے ہیں. لیکن کینیڈا کے اپلیکیشن فارم کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو اگر میں نے جیسا اپنی امی کا کیا تھا اپلائی تو ان کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے لٹرلی ان کے بہن بھائی کہاں پہ رہتے ہیں ان کے پیرنٹس وہ حیات ہیں تو کہاں پہ ہیں نہیں ہیں تو کب ان کی ڈیتھ ہوئی کب وہ پیدا ہوئے. لٹرلی ایسی انفارمیشن مانگتے ہیں نا یہ کینیڈا والے کہ اللہ معافی دے سچی میں.
وہ تو شکر ہے امی کا جب فرسٹ ٹائم ویزا اپلائی کیا تھا اس کی کاپیاں ساری امی کے پاس پڑی تھی، تو ان کی پکچرز میں نے ساری منگوائیں، تو کچھ انفارمیشن وہاں سے لی، کچھ انفارمیشن پھر جو اپڈیٹڈ انفارمیشن چاہیے تھی لائک ایڈریسز اینڈ آل دیٹ وہ میں نے اکٹھے کیے. سو اس سارے اکٹھے کرنے کے پروسیس میں جو ہے نا مجھے لٹرلی 3 سے 4 ہفتے لگ گئے تھے، کیونکہ صرف ویکینڈس پہ ہی میں یہ کام کرتی ہوتی تھی. اور پھر میں نے امی کا ویزا ایکچولی جو اپلائی کیا تھا نا لائک نوٹری پبلک سے سارا پیپر ورک ریڈی کروا کے جو میں نے ایکچولی اپلائی کیا تھا دیٹ واز سم ٹائمز ان ڈسمبر، لائک اینڈ آف ڈسمبر آپ کہہ لیں کہ بالکل جو کرسمس بریک تھی اس سے 1-2 دن پہلے ہی میں نے اپلائی کیا تھا. اور ود ان اے ڈے ان کا رپلائی آ گیا کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ لائک وہ پروسیسنگ میں چلی گئی تھی. انہوں نے پھر بایو میٹرکس کا کہہ دیا، پھر بایو میٹرکس کے بعد پھر چھٹیاں آ گئی تھی. اوبیسلی بایو میٹرکس ہوئے لائک نیو ایئر سے پہلے ہی امی کے بایو میٹرکس ہو چکے تھے. اور ود ان جو ٹوٹل میں کہوں گی جو پروسیسنگ ٹائم تھا دیٹ واز انکلوڈنگ ہالیڈیز، کیونکہ 2 ہفتے تو آپ سمجھ لینا بیچ میں سے ہالیڈیز کے آپ نکال ہی دیں. سو انکلوڈنگ ہالیڈیز اٹ واز لٹرلی 5.5 ویکس کا پروسیس تھا انکلوڈنگ ہالیڈیز. تو اگر آپ ہالیڈیز کو بھی نکال دیں تو اٹ واز 3.5 ویکس کا پروسیس تھا. سو بہت جلدی ہوا ہے الحمدللہ. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کسی کا ویزا اپلائی نہیں کیا، اور اسپیشلی امی کا کرتے ہوئے. ویسے تو ان کی ٹریول ہسٹری ماشاءاللہ بہت ہے، وہ یو کے بھی گئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، 2 حج کیے ہوئے انہوں نے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کینیڈا بہت دفعہ ٹریول کر کے آئی ہوئی ہیں. لیکن اسٹل میں فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہی تھی، اور میں نے بغیر کسی لائر کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ انفارمیشن کے، بغیر جو ہے کسی کنسلٹنٹ کے میں نے یہ چیز پروسیس کی تھی. اور جب مطلب لٹرلی جب چھٹیاں ختم ہوئی ہیں، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ان کا میڈیکل کی ریکویسٹ آ گئی. جب میڈیکل ہو گیا نا اس کے بعد کوئی وہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی، اور میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میرے ایک یہاں پہ پہلے میں ایک جگہ جاب کرتی تھی تو وہاں میرے کولیگ تھے، اب ان کی اپنی کنسلٹنسی فرم ہے لائک امیگریشن کنسلٹنسی فرم ہے. سو ان کو بھی میں نے کال کی، میں نے کہا آج کل کیا پروسیسنگ ٹائم چل رہا ہے. اس نے تو اور مجھے ڈرا دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بھول جائیں، 2-2.5 مہینے تو بھول جائیں نا، 2-2.5 مہینے بعد ہی کہیں جواب آنا ہے. میں نے کہا لو جی. اور جیسے ہی لٹرلی میری ان سے 1 دن بات ہوئی ہے، دوسرے نہیں تو تیسرے دن امی کا وہ آ گیا کہ جی پاسپورٹ کی ریکویسٹ آ گئی کہ پاسپورٹ بھیجیں. سو اتنی خوشی ہوئی کیونکہ پاسپورٹ آبویسلی وہ تبھی مانگتے ہیں جب انہوں نے ویزا لگانا ہو، ادروائز تو پھر وہ سیدھی ریجیکشن دے دیتے ہیں. سو دیٹ واز مائی اچیومنٹ، کیونکہ لٹرلی مطلب میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں لگے گا ویزا، نہیں لگے گا، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. میں نے خود سے اپلائی کر کے غلطی تو نہیں کر دی ہے، مجھے لائر کر لینا چاہیے تھا، مجھے امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا. کیا تھا، ایک $500,000 ہی لے لیتے وہ، لیکن لائک پروسیس تو پراپرلی ہوتا نا. لیکن میں کہوں گی کہ ہر چیز کی انفارمیشن جو ہے نا ویب سائٹس پہ موجود ہے. سب سے زیادہ جو اتھینٹک آپ کو انفارمیشن ملے گی دیٹ وڈ بی فرام canada.ca کی ویب سائٹ. سو میں نے جو پیپر ورک ساتھ اٹیچ کیا تھا نا وہ ساری لسٹ موجود ہے اس کے اوپر کہ جس بھی ٹائپ کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں. لائک میں نے امی کا سپر ویزا اپلائی کیا تھا تو وہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر موجود ہے کہ کیا کیا ڈاکیومنٹس چاہیے، کیا کیا سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں، کس کس کے پیپر ورک چاہیے، کس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا جو ہے ان کے پری ریکس ہیں. سو وہ ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے. لائک مطلب میں اپلائی کر رہی تھی تو میں نے اپنی ڈپینڈنٹ میری اوبیسلی آیت ہے تو اس کی بھی ساری انفارمیشن دی، اور سارا کچھ وہ مطلب آپ کو ایکسپلین سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر مجھے تھا کہ پتہ نہیں میری لائک ابھی میں نے جاب، یہ والی جو جاب میں کر رہی ہوں ابھی اس میں سال بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ آ جائے، فائنینسز کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ آ جائے کہ میرے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے اتنی زیادہ. سو بہت ڈری ہوئی تھی میں ٹو بی آنیسٹ. لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا صاف نیت سے آپ کوئی کام کریں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی
جو ہے نا آپ کو ہمت دیتے ہیں اور آپ کو توڑ چڑھاتے ہیں، آپ کو پوری جو ہے نا آپ کی توڑ چڑھانے کا مطلب کہ آپ کو پار لگاتے ہیں، آپ کو اس چیز میں کامیاب کرتے ہیں۔ اور سپر ویزا وزٹ ویزا سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے وزٹ ویزا کے رولز کافی چینج کر دیے تھے کہ سننے میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 ایئرس کا وزٹ ویزا نہ دیں، وہ 2 ایئرس کا دیں، وہ 6 مہینے کا دیں، وہ 3 منتھس کا دیں، کچھ اس طرح سے ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا جب میرے پاس اب ریکوائرمنٹ موجود ہیں، لائک میں ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہی ہوں، تو وائی ناٹ آئی شوڈ لٹرلی اپلائی فار سپر ویزا۔ کہ سپر ویزا میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کو 6 مہینے کے بعد ایگزٹ نہیں کرنا، وہ زیادہ بھی رہ سکتی ہیں۔ سو یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج تھی مجھے۔ سو میں نے کہا چلو ہم سپر ویزا ہی اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کا سپر ویزا کے پری ریکس میں سب سے جو مین ڈفرینس ہے سپر ویزا اور وزٹ ویزا میں، وہ یہ ہے کہ سپر ویزا کے لیے آپ کو انشورنس پہلے سے بائی کرنی ہوتی ہے، جو تھوڑا سا مجھے ڈیفیکلٹ لگا، کیونکہ آبویسلی میں ایز اے سنگل پیرنٹ بہت ساری چیزیں انسان چلا رہا ہوتا ہے، گاڑی کی انشورنس ہے، گھر کے رینٹ ہیں، اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز ہیں، گاڑی کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، گاڑی کی انشورنس ہے، گاڑی کی لیز ہے۔ سو کافی ساری چیزیں ہیں جو مینیج کرنی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مطلب تھوڑا بہت جو ہے نا انسان وہ تھوڑا سا بجٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے آپ کا، لیکن کوئی بات نہیں، الحمدللہ جو ہے نا انسان وہ کہتے ہیں نا کماتا کس کے لیے، اپنے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے کماتا ہے، اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، ساری چیزیں جو ہے نا واپس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا ان کا ویزا لگ گیا، وہ جب بھی چاہیں وہ آ سکتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ویزا لگا انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اب میری صحت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں ٹریول نہیں کر سکتی، تو میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ آپ میری امی کو بولیں پلیز کامنٹ کر کے کہ آنٹی آپ آ جائیں پلیز، تھوڑی سی ہمت کریں عائشہ کے لیے، آیت کے لیے، آ جائیں پلیز، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ٹائم رہ کے جائیں تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں، ہمارے گھر میں بھی وہ جو ہے نا رونقیں، وہ برکتیں آئیں، آمین۔ تو آج جو ہے نا آپ لوگوں نے بس کامنٹ باکس بھر دینا ہے کہ آنٹی آپ کا ویزا لگ گیا ہے، اب آپ پہ ٹریول کرنا فرض ہو گیا ہے، اوکے؟ کیونکہ آخر مجھے بھی تو شاباشی ملنی چاہیے نا، میں نے اتنی محنت کر کے ویزا اپلائی کی ہے اور ساری وہ سے کہتے ہیں نا ساری چیزیں خود مینیج کی ہیں، وہ $1000 بھی بچایا جو کسی لائر کو یا کسی کنسلٹنٹ کو دینا تھا۔ سو خیر وہ تو اپنا ہی بچایا لیکن سٹل محنت تو کی ہے، تو پھل بھی تو ملنا چاہیے نا، صبر کا پھل میٹھا ہونا چاہیے نا، یہ تھوڑی ہونا چاہیے کہ اب میرا ویزا لگ گیا اب میں نہیں آ رہی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی بولتے ہیں۔ تو پلیز یہ دیکھیں میرا کتنا کیوٹ وہ بنا تھا۔ بس اب آپ لوگوں نے جو ہے نا کامنٹ سیکشن بھر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کے سارے کامنٹ میں جو ہے نا امی کو خود پڑھ کے سناؤں گی۔ آہو وہ آپ لوگوں کے کامنٹ تو نہیں پڑھ سکتی لیکن وہ ویڈیو ضرور دیکھتی ہیں میری۔ سو امی جلدی جلدی سے ٹھیک ہوں اور جلدی جلدی سے ہمارے پاس آئیں، اوکے؟ جب تک امی کا ویزا نہیں لگا تھا نا، جب تک مطلب پروسیسنگ میں چل رہا تھا، ہر روز میں آیت کو کہتی ہوتی تھی امی کے لیے دعا کرو کہ امی کا ویزا لگ جائے، امی کا ویزا لگ جائے۔ وہ بیچاری روز دعا کرتی تھی، جس دن لگ گیا اس دن جب امی سے بات ہوئی تو امی نے کہا کہ میں آ نہیں رہی، میرا موڈ خراب ہو گیا۔ تو پھر میں جو ہے نا آیت کو میں نے کہا اب امی نہیں آ رہی، تو وہ بیچاری اتنی وہ ہوئی کہ امی کا ویزا لگ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں امی کا ویزا لگ گیا ہے لیکن بس اب امی آ نہیں رہی ہیں۔ تو وہ بڑی بیچاری سیڈ ہو گئی کہ امی کیوں نہیں آ رہی ہیں، امی ہمارے پاس نہیں آ رہی، امی ہم سے ناراض ہو گئی ہیں۔ تو اب پتہ نہیں، اب اللہ ہی جانے کہ امی ہم سے کب راضی ہوں گی ہیں۔ لیکن خیر جی ایک خوشی ضرور ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ضرور پوری کی ہے، اب یہ آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ لیکن کئی دفعہ انسان جو ہے نا ایسی ایسی چیزیں اچیو کرتا ہے، لائک میں زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی کا اس طرح سے ویزا اپلائی کیا اور لگ گیا اور اتنی خوشی ہوئی، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں یہ خوشی جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر کروں، کسی سے سیلیبریٹ کروں، ابو کو بتاؤں۔
بٹ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اب وہ سن نہیں سکتے. آئی نو وہ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں کر رہے ہوں گے، لیکن مطلب وہ فیڈ بیک ان سے نہیں ہم لے سکتے. ان کو بتا کے ان کے چہرے کی وہ خوشی نہیں میں دیکھ سکتی کہ وہ جیسے میری اچیومنٹس پہ خوش ہوتے تھے، جیسے مسکراتے تھے، وہ بس خواب میں ہی رہ گیا اب سب کچھ. لیکن ایک بات ہے، جب بھی میں شدت سے ابو کو یاد کرتی ہوں نا، وہ میرے خواب میں ضرور آتے ہیں. سو الحمدللہ مجھے وہ دن، وہ جو نیند سے جب میں بیدار ہوتی ہوں نا، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنی خوشی ملتی ہے کہ آؤٹ آف دس ورلڈ. چلیں جی، سیڈ باتیں نہیں کرتے ہم، کہ خوشی کی بات بتائیے آپ کو میں نے، تو خوشی ہوں گے ہم. وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سپر ویزا کی جو انشورنس ہے نا، وہ آپ کو ضرور لینی پڑتی ہے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ اس کی پری ریکوائرمنٹس ہیں. جب بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ کی وہ سپر ویزا کی انشورنس کے ڈاکیومنٹ بھی ساتھ جاتے ہیں، جس میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس انشورنس موجود ہونی چاہیے. لیکن وزٹ ویزا کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. وزٹ ویزا پہ جب آپ کے پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں تو اٹ از سجیسٹیبل کہ آپ ان کے لیے وزٹ ویزا انشورنس لیں، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تو لٹرلی ایک ہاسپٹل کا وزٹ ہی جو ہے نا، وہ $4,000-5,000 کا خرچہ ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا $200-250-300 کی اگر آپ نے انشورنس پر منتھ کی لے لی ہے نا، تو وہ پیس آف مائنڈ دیتی ہے آپ کو. خیر جی، یہ تھی ہماری اچیومنٹ، اور یہ ہماری مزیدار قسم کی جو ہے نا وہ پیٹیز تیار ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میں نے یہ جو 4 بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان کو میں نے بیسیکلی بنایا تھا سیوری. اس میں نے چکن کی فلنگ کی ہے، اور جو باقی 2 ہیں جن پہ میں نے مینا کاریاں کی ہیں، اپنی نقش و نگار بنائے ہیں، جو ڈیزائننگ ماری ہے میں نے. وہ جو کرٹن والی ہے نا، وہ مجھے بڑی پسند آ رہی ہے. لیکن آپ بتائیے گا آپ کو کون سی اچھی لگ رہی ہے. اور بڑی ہی جو ہے نا یونیک سی میں نے وہ بنائی ہے. اس کے اندر میں نے اسٹرابری جام ڈالا ہے. سو دیکھتے ہیں جی کیسے ٹرن آؤٹ ہوتی ہے، یہ کس طرح سے بنتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا بیک کرنے سے پہلے آپ ایگ واش ایسے لگا دیں، تو اس سے ایک بڑی ہی خوبصورت قسم کا کلر آتا ہے، خوبصورت قسم کی شائن آتی ہے. لیکن اگر آپ فار اینی ریزن اگر آپ کو ایگز پسند نہیں ہیں، یا آپ کو ایگ لگانا پسند نہیں ہے، آپ ایگ کھاتے نہیں ہیں، تو آپ اس کی جگہ پہ ملک بھی لگا سکتے ہیں. سو اینی تھنگ از گڈ. لائک جسٹ را ملک جو ہے نا، آپ اٹھا کے اس کو اس طرح سے برش کر کے اس کے اوپر لگا دیں، تو اس سے بھی بڑا پیارا کلر آ جاتا ہے. سو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انڈا ہی لگانا ہے تو کلر آئے گا، آپ ملک بھی لگا سکتے ہیں. اور آپ لوگ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری گھومنے پھرنے والی ویڈیوز پسند آتی ہیں، لائک جو میں آپ کو شاپس دکھاتی ہوں، نئی نئی جگہ جا کے دکھاتی ہوں، وہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، کہ میری جو کوکنگ کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز زیادہ لے کے آئے ہیں. پتہ چلے کہ جی آپ لوگوں کو گھومنے پھرنے والی ویڈیوز پسند ہوں، اور میں آپ کو خواہ مخواہ جو ہے نا اپنی کوکنگ کی ویڈیوز دکھا دکھا کے بور کر رہی ہوں. تو بتائیں نا، پلیز بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو کون سی والی ویڈیوز زیادہ پسند ہے. سو یہ دیکھیں جی، یہ ہماری جو مزیدار قسم کی پیٹیز تھی نا، وہ ریڈی ہو گئی ہیں. بس وہ افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا، ورنہ میں بھول گئی تھی کہ اس کے اوپر ہم جو ہے نا ہلکی سی، جو میٹھی والی میں نے بنائی تھی، ان کے اوپر اگر آپ ہلکی سی چینی جو ہے نا، وہ آئسنگ شوگر، وہ ایسے اسپرنکل کر دیں تو آئے ہائے ہائے ہائے، بس کیا ہی باتیں ہو جائیں گی پھر. بھیا دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے، چیک کریں صرف آپ لوگ. ماشاء اللہ کہنا بالکل مت بھولیے گا. اوکے چلیں جی، آج میں نے آپ کو بڑے سارے ہوم ورک دیے ہیں، یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں. اوکے، یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہیں، اور کون سی والی میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، کون سی نہیں آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے امی کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اب آ جائیں. اوکے، اور اس کے ساتھ ہی جی ہمیں دیں اجازت. مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں. پلیز کیپ سپورٹنگ اس.
اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹل دی اینڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.